पार्ट 2 इसका मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने घर में कोशिश करनी है कि अपने हस्बैंड के साथ बाउंड अच्छा बनाएं, ठीक है। जब भी उनको आपसे शिकायत हो, गलतफहमी हो, तो आप उसको थोड़े टाइम के बाद, सडन नहीं, थोड़े टाइम के बाद आप दूर कर सकती हैं। सेकंड ये है कि काफ़ी सारी बहनें थी, उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड वो दूसरी औरतों से बात करते हैं, हमारी शादी को 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गए, उसके बावजूद वो दूसरी औरतों से बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बहुत सख्त गुनाह है, ठीक है। और अगर एक बीवी को वो हर्ट कर रहे हैं, बीवी की हक़ में वो बेवफ़ाई कर रहे हैं, तो इसका गुनाह उनको बहुत ज़्यादा, अल्लाह की ज़ात इस चीज़ की माफ़ी नहीं देती। और दूसरा, जितनी देर तक बीवी के आँसू गिरते हैं ना, तो बीवी के आँसू गिरने का मतलब ये है कि शौहर की जो जेब है ना, उसमें से बरकत ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है अगर उसकी बीवी रोती है तो, ठीक है। आप मेरी वो बहनें जो कह रही थी कि हमें पता है कि हमारे हस्बैंड इन्वॉल्व हैं दूसरी लड़कियों के साथ, लेकिन हम बात इसलिए नहीं करते कि बच्चों के सामने लड़ाई ना हो, या बच्चों के सामने कोई मसला ना खड़ा हो जाए, या हमारी कमरे से बाहर आवाज़ निकली या ये बात निकली तो बड़ी ही बेइज्जती की बात है। तो उनसे मैं ये कहूँगी कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और अगर आप घर में रह के बात नहीं कर सकती हैं, तो हस्बैंड के साथ बाहर चली जाएँ, ठीक है। मैंने मतलब एक जिनसे ये मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको भी ये डिटेल से बात की कि आप बाहर चली जाएँ, ठीक है। उनसे बाहर जाके किसी अच्छी जगह पे बैठ के पुरसकून तरीके, बहुत अच्छे लहजे में, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है ना, देखिए हर मसले का हल बात करने से निकलता है। अगर आप बात नहीं करेंगे, अपने दिल में रखेंगे ना, बात कुढ़ते रहेंगे, यकीन करें आप 2 साल, 10 साल, 6 महीने, 7 महीने अपने दिल में बात रखें ना, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सिवाय इसके कि आप डिप्रेशन की मरीज़ा बन जाएँगी, आप टेंशन ले लेके ना बिल्कुल आदी हो जाएँगी। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले बंदे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे बात ही नहीं शेयर की हुई। देखिए, अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है आपका हस्बैंड, तो आप उसके साथ अगर घर पे बात करती हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो बाहर चले जाएँ। किसी खाने की जगह पे, किसी भी पुरसकून जगह पे चले जाएँ और उनको कहें कि मैंने ये चीज़ें आपके फ़ोन में देखी हैं, मुझे इस चीज़ का प्रूव है, काइंडली इस चीज़ से मुकरें ना कि आपने ये काम नहीं किया। अब आप मुझे ये बता दें कि मैं आपके बच्चों की माँ हूँ, या मेरी आपसे शादी हुई है, मैं अपना घर-बार आपके लिए छोड़ के आई हूँ, तो क्या मैं इसलिए आई हूँ कि यहाँ पे मैं एक बेइत्तेमादी की ज़िंदगी गुज़ारूँ? एक मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा है जैसे-जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, और मैं देख रही हूँ कि मेरा हस्बैंड किसी और से इन्वॉल्व है, उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होता जा रहा है। मतलब मेरा क्या कसूर है? मैं आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने आई थी, तो क्या मैं डिज़र्व करती हूँ कि मुझे आप इस तरह से लाइफ दें? मैं आपके घर को देख रही हूँ, मैं आपका आया-गया सँभाल रही हूँ, आपके बच्चों को देख रही हूँ, आपकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखती हूँ। तो क्या मैं डिज़र्व करती हूँ कि मैं ऐसी लाइफ आपके साथ गुज़ारूँ? ये सवाल आपने अपने हस्बैंड को छोड़ देना करके, ठीक है? और अगर आपका हस्बैंड ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ सिंसियर हो, अच्छी हो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझसे ये चीज़ें छूट नहीं रही है, तो फिर आप अपने हस्बैंड को कहें कि मैं आपकी इस मामले में हेल्प करूँगी। आप उन लोगों को ब्लॉक करें, उनके साथ आप उनको अल्लाह हाफ़िज़ करें कि मेरी लाइफ़ आप लोगों की वज़ह से डिस्टर्ब हो रही है। मेरी वाइफ़ को जब से ये बात पता चली है, वो बहुत हर्ट हो गई है और मैं उसको हर्ट नहीं देख सकता, ठीक है? और अगर वो मर्द हज़रात जिन्होंने बताया हुआ ही नहीं है कि वो मैरिड हैं और इन्वॉल्व हैं दूसरी लड़कियों में, तो उनके लिए भी यही चीज़ है कि आप सच बोल दें, ठीक है? आप जो वाइफ़ है ना, वाइफ़ अपने हस्बैंड को मोटिवेट करे कि आप सच बोल दें। कभी भी 2 कश्तियों का सवार किसी जगह पे, किसी मंज़िल पे नहीं पहुँच सकता, ठीक है? और शैतान के पास एक बेस्ट तरीका ये है कि मर्द के दिल के अंदर ना दूसरी औरत की चाहत डाल दें, क्योंकि उसने फैमिली सिस्टम को डिस्टर्ब करना है ना। शैतान का तो काम ही है कि उसने फैमिली सिस्टम को डिस्टर्ब करना है, फैमिली सिस्टम को आग लगा के उसने रख देनी है, ठीक है? तो वो मर्द, क्योंकि कमज़ोरी है मर्द की कि वो औरत की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कोई दुखी औरत आ गई, कोई मसला लेके अपना आ गई, किसी ने कुछ अपनी कहानी सुना दी, कुछ इमोशनली कुछ कह दिया कुछ, तो मेल हज़रात ना अट्रैक्ट हो जाते हैं इस वज़ह से। जबकि लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं, वो अपने हस्बैंड से आगे बढ़ के नहीं जाती हैं। हैं कुछ काफ़ी सारे केसेस दूसरे भी हैं, लेकिन अभी हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर एक जो प्रॉब्लम है उस पे बात कर रहे हैं।
تو میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گی جن کے ہسبینڈ انوالو ہیں دوسری جگہ پہ، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ٹھیک ہے؟ جو بہنیں کہہ رہی ہیں کہ وہ بات نہیں سنیں گے کیونکہ ان کی ایگو ہرٹ ہوگی، وہ اٹھ کے چلے جائیں گے، ہماری آپس میں ناراضگی ہو جائے گی، تو آپ ناراضگی کی ٹون میں بات ہی نہ کریں، آپ ریکویسٹ کی ٹون میں بات کریں۔ آپ پہلے بھی تو سفر کر رہی ہیں نا اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اتنی پریشانی کو فیس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنے ڈپریشن کو فیس کر رہی ہیں، راتوں کو رو رہی ہیں، نیند آپ کو صحیح طرح سے نہیں آ رہی، آپ کا پیار جو ہے وہ آپ کو ڈیوائڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ پہلے بھی تو ٹینشن میں ہیں نا۔ تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس بندے کو بٹھائیں اپنے پاس اور اس سے ساری باتیں کریں، چاہے روئیں، چاہے پریشان ہوں، جیسے دل کی بڑھاس نکالنی ہے نکالیں، لیکن آپ نے غصہ نہیں۔ آپ کا جو لہجہ نا وہ التجا والا ہونا چاہیے، ریکویسٹ والا ہونا چاہیے اور کوشچن والا ہونا چاہیے۔ آپ کے ہر لہجے میں سوال ہونا چاہیے، کیا میں آپ کے ساتھ اس لیے زندگی گزارنے آئی تھی؟ کیا میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں کہ جو میرا ہسبینڈ ہے میں اس کے ساتھ اتنی مخلص ہوں اور میرا ہسبینڈ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے؟ بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ اس طرح سے آپ نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے اور اس بات کو اوور کم کریں۔ آپ کا ہسبینڈ اگر آپ سے ہیلپ مانگتا ہے، مجھے پورا یقین ہے جب آپ بات کریں گے نا تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب سب سے لاسٹ بات ہے کہ مرد جو ہے نا، ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی وائف کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، جو ان کا پریشیس اور اسپیشل ٹائم ہے وہ اپنی وائف کو جو ہے نا وہ صحیح طرح سے دے نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ تو اس مسئلے میں تھے کہ ان کی اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے، اور جو سسرال والے ہیں ان کا پریشر ہے کہ بھئی عورت ہے، اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس نے ابھی تک کوئی بھی اولاد ہمیں نہیں دی، تو عورت بانجھ ہے، جبکہ سارا قصور ان کے بیٹے کا ہو رہا ہوتا ہے کہ بیٹا ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی وائف کی ایک تو حق ادا کرے، ٹھیک ہے؟ بیوی کا حق ادا کرے، یا پھر مطلب ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ان دی اینڈ جو سارا الزام ہے وہ وائف کے سر پہ جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کیسز میں پہلی تو بات یہ کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، پریشان نہ ہو۔ کافی ساری میری بہنیں اس معاملے میں بڑی ڈپریس اور بڑی پریشان ہیں، کیونکہ کافی ٹائم سے نا وہ عجیب سے پیٹرن پہ لائف گزاری ہیں۔ دیکھیے جیسے مردوں کا دل کرتا ہے نا کہ اپنی خواہش کو پورا کریں، عورتوں کے اندر بھی یہ نیڈ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمیں پراپر وقت دیا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب مرد حضرات اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی وائف کو پراپر طریقے سے ٹائم دے سکیں، تو مرد بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ اپنی وائف سے نظر نہیں ملا سکتا، ٹھیک ہے؟ ایون یہ کام کرنے کے بعد بھی وہ اپنی وائف کے ساتھ نہیں رہتا، مطلب وہ بھاگ جائے گا، وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، وہ مطلب غصے میں ہمیشہ رہے گا، اگریسو ٹون میں رہے گا، چڑچڑی سی نیچر میں رہے گا کہ کسی نہ کسی میری ایک وجہ سے نا میری وائف دبی رہے اور یہ بات کمرے سے باہر نہ نکلے کہ میں اس کو خوش نہیں کر پاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ان بہنوں کے لیے ہے کہ پلیز آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ جیسے لڑکیوں کے اندر ہارمونل چینج ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا لیٹ مطلب پریگننسی کو کنسیو کرتی ہیں نا، پریگننٹ ہوتی ہیں، وہ کنسیو تھوڑا سا لیٹ کرتی ہیں نا، اسی طرح میلز کے اندر بھی کچھ ہارمون ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے یہ پروسیس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک آپ کو خوش نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نارمل سا ایشو ہے، اس کو ہمارے معاشرے نے مردانگی کا مسئلہ بنا دیا کہ مرد جو ہے نا وہ ہاسپٹل نہیں جائے گا، مرد اپنا چیک اپ نہیں کروائے گا، جبکہ بیوی پس رہی ہوتی ہے چکی کے نیچے، بیوی نے اتنا بڑا سچ اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی سسرال میں عزت نہیں ہوتی، نندیں اس کو رسپیکٹ سے نہیں بلاتی ہیں، اور اس کو بڑے عجیب تانوں کا رہنا وہ کرنا پڑتا ہے سامنا، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایکچولی کیا ہے، اور جو مرد ہوتا ہے نا وہ خاموشی کا اظہار کر ہوتا ہے۔ بھئی آپ کسی کو اپنی پرسنل بات نہ بتائیں، لیکن آپ کو میں یہ کہوں گی جن بہنوں کے ساتھ یہ مسئلے آ رہے ہیں، کافی ساری بہنوں کے ساتھ یہ ایشوز آ رہے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گی کہ اپنے ہسبینڈ کو بٹھائیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہاسپٹل جائیں، اپنا ٹیسٹ کروائیں، اگر کچھ بہنوں نے ٹیسٹ کروا لیا، ان کی رپورٹس کلیئر آئیں گے نا، تو پھر آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ وہ بھی ٹیسٹ کروائیں۔ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سیمن انالیسس بولتے ہیں اس ٹیسٹ کو، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس ٹیسٹ مطلب یہ کرواتے ہیں نا، ہسبینڈ جب یہ ٹیسٹ کروا لیتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا چیزوں کی کمی اس میں پائی جاتی ہے اور وہ کس طرح سے ٹھیک ہوگی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، ٹھیک ہے؟ اس بات کے اوپر اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ بیوی پورا وقت مانگتی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنا گھر بار بہن بھائی سب چھوڑ کے آئیے، تو آپ کے ماں باپ کے کام کرنے یا ان کی شکل دیکھنے نہیں آئی ہے، بلکہ وہ آپ کو چاہتی ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے، اپنے جو قیمتی لمحات ہیں ان کو انجوائے کرنا چاہتی ہے، اور آپ مرد حضرات یہ ہے کہ ڈرتے ہیں اس چیز پہ، ٹھیک ہے؟ مرد حضرات
ڈر جاتا ہے اگر وہ ایک دفعہ اپنی وائف کو خوش نہیں نہ کر پاتا تو اس کے اندر ہی اندر نا ایک چیز عجیب سی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں اپنی وائف کو جو ہے وہ سیٹسفائڈ نہیں کر پایا. اس کو ایک عجیب سا نا وہ ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے. یقین کریں وہ شخص بہت اندر سے نفسیاتی ہوئے ہوتے ہیں, اوپر سے غصہ کر کے, اوپر سے جذباتی ہو کے اپنے آپ کو شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ نارمل ہے, جبکہ وہ نارمل نہیں ہوتے. اور یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سیمن انالیسس کہلاتا ہے. آپ اگر یہ ٹیسٹ کروائیں گے تو جو بھی کمی پیشی ہوگی اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو دوائی ریکمینڈ کرتی ہے, اور 2 سے 3 منتھس کے اندر یہ معاملہ آپ کا حل ہو جاتا ہے. اور ایون اتنے کیسز میں نے یہ دیکھے ہیں کہ بعد میں ان کی سڈن 3 سے 4 مہینے جیسے ہی کورس کمپلیٹ ہوتا ہے نا, چوتھے 5ویں مہینے وہ وائف کنسیو کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ جو ہسبینڈ کے ساتھ یہ جو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی وائف کو پراپر طریقے سے ٹائم نہیں دے سکتے ہیں, اور ٹائم جب وائف کا بھی قریب نہیں آیا ہوتا اور ہسبینڈ جو ہے وہ فری ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں, ان سارے پروسیس سے نکل چکے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈپریشن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میں اب اپنی وائف کو کیسے خوش کروں. تو دیکھیں یہ جو کام ہوتا ہے نا وہ کچھ ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ان لڑکوں میں چیز پائی جاتی ہے جو ہر ٹائم سٹریس کا شکار رہتے ہیں, جن کی روٹین بہت ٹف ہوتی ہے, جن میں نیند کی کمی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, نیند کی کمی کا زیادہ مطلب جن لوگوں میں نیند کی کمی ہوتی ہے, جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں, جن کی خوراک جو ہے نا وہ پراپر نہیں ہے, صبح کھا لیا تو رات کو کھا لیا, مطلب اس طرح جو لائف کا سرکل ہوتا ہے نا کہ پیزاز کھا لیے, روٹی نہیں ٹائم پہ کھائی. ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کا جب فوڈ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے, نیند کا پیٹرن آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ بہت زیادہ فائنینشیل ایشوز میں اگر پھنسے ہوئے ہو, گھر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, کمانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے, یعنی کسی بھی طرح کا جو دماغی پریشر ہے نا وہ اس چیز کو ریلیز کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر سے نا پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب ہسبینڈ وائف کے درمیان جو ایشو آ رہا ہوتا ہے نا وہ صرف ہسبینڈ کے نا ٹینشن لینے کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم اسی طرح جب آپ کی وائف کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہے یا لیڈیز کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ ہاں رپورٹس نارمل ہے, ایکسرسائز کریں اور اسٹریس نہ لیں تو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. اگر بیوی کے اوپر اسٹریس لینے کی وجہ سے افیکٹ ہو سکتا ہے, ایون کنسیو کیا ہوا بھی ہو اور بیوی اسٹریس لے اور وہ چیز ضائع ہو سکتی ہے, تو ہسبینڈ کے اوپر بھی تو یہ چیزیں لگ سکتی ہیں نا. اور یہ اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی بھی کہہ لو کہ مردانگی کے اوپر دھپے والی بات نہیں ہوتی ہے, بلکہ آپ یہ چھپا کے چیز نا مطلب اپنی وائف آپ دونوں کے اندر یہ بات رہے, آپ لوگ چپ کر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس چیز کو کلیئر کروا دیں. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے بجائے آپ یہ کہ اپنی وائف کو اذیت دیں, اپنی وائف کو آپ ٹارچر کریں. آپ کی وائف لوگوں سے بھی باہر باتیں سنیں کہ تم نے کوئی گڈ نیوز نہیں دی ابھی تک, کیا تمہارے ارادے ہیں, آپ کی وائف کو بھی منہ نہیں کھولے گی, آپ کا راز جو ہے نا وہ فاش نہیں کرے گی, لیکن آپ اپنی وائف کی نظر میں اٹھ نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے نا ہسبینڈ جو ہے نا اپنی وائف کے سامنے نا اٹھ نہیں پاتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ غصہ کرتا ہے, وہ گالم گلوچ کرتا ہے, بے جا اس کے اوپر اسٹرکٹنس لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری وائف میرے قابو میں رہے. تو دیکھیں یہ چیزیں غلط ہیں. اتنی زیادہ اسٹریس لینے سے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ان کو آپ بتائیں کہ یہ ٹائمنگ کا ایشو ہے, اس طرح سے میرے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا یہ ٹیسٹ لکھ کے دے گی, ٹیسٹ لکھ کے کروانے کے بعد آپ کو صرف 2 سے 3 مہینے کی میڈیسن کھانا ہوگی اور دوبارہ آپ کی لائف خوشحال ہوگی. ٹھیک ہے, لائف آپ کی خوشحال ہو سکتی ہے, یہ میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے مسئلے چل رہے ہیں اور ایسے ہوتا ہے. اور ہسبینڈ میں یا مردوں میں یہ چیز صرف اور صرف سٹریس لینے کی وجہ سے, لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے ہی وہ کیونکہ ڈاکٹر ان تمام میڈیسن میں ایک میڈیسن سکون کی بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں آپ کے دماغ کے جو سیلز ہیں نا وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریلیکس ہونے کی بھی آپ کے پاس میڈیسن ہوتی ہے, دیٹس وائی پھر آپ نا ریلیکس فیل کرتے ہیں اور سب کچھ ایزی ہوتا ہے, کیونکہ ہم نارمل روٹین میں تو کوئی ایسی میڈیسن نہیں نہ کھاتے جس سے دماغ آپ کا ریلیکس ہو. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ لے کے چلیں اپنا اس ٹائم پیریڈ کو اپنی وائف کے ساتھ اچھے سے گزاریں, اس کو بھی نہ پریشان کریں, خود بھی نہ پریشان کریں, خود بھی کانفیڈنٹ لائف جئیں, وائف کو بھی کانفیڈنٹ لائف دیں اور ایک اچھی فیملی کا سٹارٹ اپ کریں. اور اس طرح سے منہ بنانے سے اور پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ویڈیو کا ٹائم پھر بہت زیادہ ہو گیا, امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو ذرا سا بھی کچھ اچھا لگا ہے تو میرے حق میں دعا کر دیجیے گا.
ٹھیک ہے، اور میری ان 2 ویڈیو کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے کو ہر بہن کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو ہیلپ مل سکے، اگر کوئی پریشان ہے تو ان کی میں کسی طریقے سے ہیلپ کر سکوں۔ باقی آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری آپ تمام بہنوں کے لیے دعا ہے کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجتیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ حل کرے۔ مجھے دے اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اچھی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناؤں گی اور آپ سے دوبارہ اس طرح سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔